वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का ये नाम अपने रुकू और सुजूद में लिया करते थे। आपकी तस्बीहात में ये तस्बीह शामिल थी जिसे सही मुस्लिम ने जिक्र किया है, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वरूह। सुब्बूह कुद्दूस, बहुत पाकीज़ा, निहायत पाकीज़ा, हर ऐब से पाक, जो रब है तमाम मलाइका का और रूह का, जिब्रील अमीन का। फिर यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये जाती और सिफाती नाम है, यानी सुब्बूह, जो उसकी जात पर भी दलालत करता है और उसकी सिफात पर भी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजाऊन। सो पाक है वो कि उसी के हाथ में है हर चीज की मुकम्मल बादशाहत और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। एक और जगह पर फरमाया, फसुब्हानल्लाहिहीन तुमसून वहीन तुस्बिहून। बस अल्लाह की तस्बीह है जब तुम शाम करो और जब तुम सुबह करते हो। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदों के लिए बयान किए गए औसाफ से भी पाक है, यानी अल्लाह ताला ने अपने आप को मुनज़्ज़ह और पाक बयान किया है उन सिफात से जो बंदे उसके लिए बयान करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। पाक है तेरा रब, इज्जत का रब, उन बातों से जो वो बयान करते हैं। यानी बाज़ औक़ात बंदे जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में बात करते हैं या उसके बारे में गुमान रखते हैं जो उसकी जात को ज़ेबा नहीं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इससे भी अबव है, मुबर्रा है, पाक है। यानी बंदे अपनी अकल की कोताही की वजह से, कम नासमझी की वजह से, कम फहमी की वजह से बाज़ औक़ात अल्लाह सुब्हानहू तआला का मकाम पहचानते नहीं, इसलिए उसके बारे में इजहार ख्याल करते वक्त भी एहतियात नहीं बरतते। बाज़ औक़ात दूसरों को उस जैसा बताने लगते हैं, बाज़ औक़ात दूसरों को उससे आगे रख लेते हैं, बाज़ औक़ात उसे किसी चीज से तशबीह देने लगते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इन तमाम चीजों से पाक है और बंदों की बातों और बंदों के वो वस्फ जो कोताही पर मबनी है उन सब से भी पाक है, यानी उसकी जात को कोई भी चीज नुकसान नहीं देती। और सलामती हो अंबिया पर, रसूलों पर। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला उन तमाम हस्तियों की शराकत से भी पाक है जिनको लोग उसका शरीक करार देते हैं। इरशाद बारी ताला है, वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा सुब्हानहू बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्द कुल्लुन लहू क़ानितून। और उन्होंने कहा कि अल्लाह ने कोई औलाद बना रखी है, पाक है, बल्कि उसी का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला को किसी बेटे की, बीवी की जरूरत ही नहीं है, उसे किसी सहारे की जरूरत ही नहीं है। इसलिए लोगों का ये कहना भी उसकी शान के लायक नहीं, क्योंकि वो इन सब से बाला और बुलंद, आला और अरफा है। और उसे किसी की जरूरत भी क्यों हो, इसलिए कि जमीन और आसमान में जो कुछ है सब उसी का है और सब उसके आगे झुका हुआ है, उसका फर्माबरदार है। एक और जगह पर फरमाया, सुब्हान रब्बिस समावाति वल अर्दि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफून। पाक है आसमानों और जमीन का रब, जो अर्श का रब है, उन सब बातों से जो वो बयान करते हैं। फिर ये कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो पाकी बयान करना है, जो उसकी तस्बीह बयान करना है, ये जमीन और आसमान की हर चीज बयान कर रही है। कोई भी मखलूक इससे वाला नहीं। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए ऐसी पाकीज़गी है, ऐसी बड़ाई है, ऐसी बुलंदी है कि जिसका इकरार कायनात की हर चीज करती है। कुरान मजीद में आता है, तुसब्बिहु लहुस समावातु सबअ। सातों आसमान उसकी तस्बीह बयान कर रहे हैं। यानी सोचिए जरा, तसव्वुर में लाइए कि सारे आसमान और उनकी वुसअतें और जो कुछ उनके अंदर है, वो सारे इस बात का इकरार करते, इजहार करते हैं कि अल्लाह तू पाक है, हर शिर्क से पाक है, हर शरीक से पाक है और हर ऐब और नक्स से पाक है। आमतौर पर आप देखिए कि दुनिया में अगर किसी को कोई इक़्तिदार या ताकत मिलती है या कोई नेमत मिलती है तो बाज़ औक़ात वहीं पर करप्शन भी ज्यादा आ जाती। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बादशाह कुल है, मुख्तार कुल है, इसके बावजूद वो हर ऐब और नक्स से पाक है, हर जुल्म से और हर ऐसी चीज से कि जो उसकी शान के खिलाफ है। तो इसीलिए सबसे पहले बड़ी चीजों का जिक्र किया गया कि सातों आसमान उसकी तस्बीह में लगे हुए हैं, वल अर्दु, और जमीन भी उसकी तस्बीह कर रही है। कभी हमने सोचा कि जिस जमीन पर हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, अपने काम काज करते हैं, उसमें फसलें उगाते हैं, उस पर इमारतें बनाते हैं, ये जमीन अल्लाह की पाकी बयान करती है। वो मन फीहिन्ना, और जो इनके अंदर है, जमीन के अंदर की मखलूक या आसमानों के अंदर की, वो सब भी
اللہ کی تسبیح بیان کرتی، اور پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. یعنی ہر چیز اپنے اپنے انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے، لیکن یہ انسان کی کم علمی ہے کہ وہ ان چیزوں کی تسبیح کو نہیں سمجھتا اور خود تسبیح کرنے سے غافل رہتا ہے. انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بردبار ہے، بہت بخشش فرمانے والا ہے. کہ اگر کوئی اس کی تسبیح جس کو اللہ نے اختیار دیا یا جس کے پاس کچھ آزادی ہے، یعنی ہم جیسے انسان، اگر وہ بیان نہیں کرتے بلکہ اس کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان میں کمی کی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس سے کوئی نقصان نہیں، اور وہ بندوں کی ان گستاخیوں کو معاف بھی کرتا چلا جاتا ہے. وہ بہت زیادہ بخشش فرمانے والا ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا سورۃ النور میں، الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، سوچا نہیں، ان اللہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یسبح لہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے. والطیر صافات، اور پرندے بھی صفے باندھے ہوئے، یہ پرندے جو فضاؤں میں اڑ رہے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے. سوچئے یہ پرندے جو فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، جن کی طرف ہم نظر ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور ان کی طرح طرح کی بولیاں اور چہچہاٹیں جو ہمیں مسرور کرتی ہیں، جن سے ہم خوش ہوتے ہیں، یہ دراصل اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تسبیحہ، ان سب کو اپنی صلاۃ اور تسبیح کا طریقہ بھی معلوم ہے. لیکن انسانوں میں کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں نہ صلاۃ کا طریقہ معلوم ہے اور نہ تسبیح کا. وہ گھنٹوں فارغ زبان سے کچھ بھی نہیں کرتے، اور اگر بات کرتے ہیں تو بعض اوقات اللہ کی ناراضگی کی، اور اگر خاموش رہتے ہیں تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اس کے برعکس باقی ساری کائنات اس کی وفادار، اس کی تابعدار، اس کی اطاعت گزار اور اس کے ذکر میں مشغول ہے. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ کو سب پتا ہے، خوب علم ہے جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک حدیث کے مطابق یہ تسبیح اس مخلوق کا رزق بھی ہے. اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا، میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں جس میں میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے روکتا ہوں. حکم اس بات کا دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے. یعنی یہ اتنا وزنی کلام ہے، اس لیے کثرت سے اس کا ذکر کرتے رہنا. اور دوسرے سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرتے رہنا. یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. اور میں تمہیں 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں، اور وہ ہے شرک اور تکبر. تو گویا کرنے کے جو دونوں کام انہوں نے بتائے وہ دونوں ہی ذکر پر مبنی ہیں، اور ان میں سے خاص طور پر سبحان اللہ و بحمدہ کو مخلوق کا رزق اور اس کی نماز بتایا. سوچئے کہ ساری مخلوق اللہ کی عبادت گزار ہے. جب بندے اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بندوں کی پھر کیا پرواہ. جب ہر چیز اس کی وفادار ہے اور ہم بے وفائی کریں تو یہ سب کچھ ہمارا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ ہمارے حق میں پھر کہاں سے گواہی دے سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے لیے بھی عزت کا مقام اسی میں ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنے والے ہوں. انسان جب اس تسبیح کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات بھی آسان کرتے ہیں. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام جب انہوں نے اس تسبیح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. اور مچھلی والے یونس کو بھی علیہ السلام ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا. جب وہ غصے سے بھرے ہوئے بستی چھوڑ کر چلے گئے انہیں یہ گمان تھا کہ ہم ان پر گرفت نہ کر سکیں گے. پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے تھا. تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں اس غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان رکھنے والوں کو نجات دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يدع فيها رجل مسلم في شيء قط
الا استجاب اللہ لہ، کہ کسی بندے نے کبھی اس دعا کے ساتھ اللہ کو نہیں پکارا مگر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، یعنی اس کو اس کے غم سے نجات دی۔ تو اس میں بھی ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اپنی غلطی کو مان لیتا ہے تو اس کی یہ ادا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جملہ سب سے مشکل جملہ ہے جو کوئی انسان بولے کہ I was wrong، میں غلطی پر تھا، میرا قصور ہے، میری غلطی ہے، کیونکہ اس اعتراف میں انسان کی انا اڑے آتی ہے اور شیطان انسان کو کبھی بھی اپنی غلطی کا اعتراف کرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا اور اس پر وہ اڑ گیا۔ تو بندہ غلطی کرنے کے بعد جب اعتراف کرتا ہے اور اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسان فرماتے ہیں۔ یہ تسبیح انسان کے جوڑوں کا بھی صدقہ ہے۔ ہر روز جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے 360 جوڑوں پر حدیث کے مطابق صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تسبیحۃ صدقہ، ہر دفعہ تسبیح کرنا، سبحان اللہ کہنا، اپنے ہی جسم کا صدقہ ادا کرنا ہے۔ پھر اسی طرح نماز میں بھی اس وصف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے۔ نماز کے آغاز میں اللہ اکبر کہنے کے بعد جب ہاتھ باندھتے ہیں تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، کہ اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں کچھ دعائیں مانگا کرتے تھے، جس میں ایک ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ اسی طرح سوتے وقت کی دعاؤں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح ساری مخلوق کر رہی ہے تو ہمارے لیے کیا لازم ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے، اور تسبیح صرف زبانی نہیں، صرف ورد کے طور پر نہیں، صرف زبان کی ایکسرسائز نہیں، بلکہ اس کا معنی سمجھتے ہوئے، دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر غلط فیصلے سے پاک ہے۔ اب دیکھیے کہ عموماً ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم عام طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے۔ کبھی ہم کہتے ہیں اس کے تو ابھی بچے بہت چھوٹے تھے، ابھی اس کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر اپنے پر کوئی مشکل آ جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ وائی می، میرے ساتھ اللہ نے ایسا کیوں کر دیا، میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، اٹس ناٹ فیئر۔ ایسے بہت سے جملے ہیں جو ہم عام طور پر بغیر سوچے سمجھے بولتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ دراصل ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی تسبیح کے منافی کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہوں، اللہ تعالیٰ کو سبوح مانتے ہوں، ہر عیب سے پاک مانتے ہوں، تو اس کے فیصلوں کو بھی درست سمجھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ہم سے زیادہ مہربان ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ کس کو کب جانا چاہیے، اسے کب کس کو فوت کرنا ہے، کس شخص کو کتنا عرصہ دنیا میں رہنا چاہیے۔ اس کا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے، اس کی ہر بات ہمارے بھلے میں ہے، لیکن ہمیں اس کا یقین نہیں۔ اسی لیے بعض اوقات ایک طرف ہم تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بے سوچے سمجھے، بے روح، اس کا مطلب جانے بغیر۔ اسی طرح بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم شکوے شکایات کر رہے ہوتے ہیں، کمپلین کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یا اللہ اتنی گرمی کیوں، سردی آ جائے تو کہتے ہیں اتنی سردی کیوں، یہ کیوں بنایا، ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی بہت سے لوگ ہر وقت اپنے ماحول سے شاکی رہتے ہیں، کبھی انہیں انسانوں سے شکوہ شکایت ہوتی ہے، کبھی انہیں اپنے ماحول سے ہوتی ہے، کبھی ان کو اپنے آپ سے ہوتی، اور اس طرح وہ مسلسل ایک کرب میں رہتے ہیں، ایک تکلیف میں رہتے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر انسان اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دے کہ اللہ تو پاک ہے، تو نے جو بھی کیا اچھا ہے، اور جو فیصلہ تو نے میرے بارے میں کیا اس میں ضرور کوئی بھلائی ہے، میں اپنی لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں پا رہا، لیکن تیرا فیصلہ ہر حال میں درست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ تیرے فیصلے بے عیب ہیں، نقص اور کمی سے پاک ہیں، تیری رضا پر میں راضی ہوں۔ تو جب انسان سوچ سمجھ کر تسبیح ادا کرے گا تو اس کے دل سے وہ غم اور دکھ اور تکلیف اور پریشانی ختم ہونے لگے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، وہ چونکہ گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی تھی، تو انہوں نے بھی اپنے ابا جان سے یہ مطالبہ کیا کہ مجھے بھی کوئی غلام دے دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، آپ کا پیغام ان کو پہنچا دیا گیا۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ نے غلام کا مطالبہ کیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس خود تشریف لائے. اس حال میں کو دونوں لیٹ چکے تھے. آپ ان دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے اور ان سے بات چیت کرنے لگے اور فرمایا, کیا فاطمہ, کیا میں تجھے غلام سے بہتر چیز نہ عطا کروں؟ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, اور یہ تسبیحات اس سے بہتر ہے کہ تمہیں غلام دیا جائے. یہ تمہاری ساری تھکاوٹ دور کر دیں گی. اور ایک حقیقت ہے کہ جب بھی انسان کسی رنج اور غم اور کرب میں ان تسبیحات فاطمہ کا ذکر کرتا ہے, ورد کرتا ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دکھ درد اور تکلیف کو دور فرماتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ویسے بھی کثرت کے ساتھ ذکر کا حکم دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے لوگ جو ایمان لائے ہو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا, اور اس کی تسبیح کرتے رہو صبح بھی اور شام بھی. یعنی تسبیح کے لیے اگرچہ کوئی خاص وقت مقرر نہیں, کسی بھی وقت انسان کر سکتا ہے. جب بھی اس کے دل پر کوئی پریشانی ہو, کوئی چیز بادر کر رہی, کسی چیز سے فرسٹریشن ہو رہی ہو, کوئی غم ہو, کوئی خوف ہو, کوئی تھکاوٹ ہو, کوئی کام رکا ہوا ہو, ان تمام مواقع پر انسان تسبیح کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر خصوصی طور پر صبح اور شام تسبیح کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کثرت کے ساتھ یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. یعنی آپ خود بھی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے رہتے. ایک مرتبہ آپ صبح گھر سے مسجد کی طرف تشریف لے گئے. اس حال میں کہ حضرت جویریہ اپنے مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کچھ پڑھ رہی تھی. جب واپس تشریف لائے تو وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھی تھی. آپ نے فرمایا, کیا تم اس وقت سے ذکر کر رہی ہو؟ میں جب سے تم سے جدا ہوا ہوں میں نے کچھ کلمات پڑھے ہیں جو اس سارے ذکر پر بھاری ہیں جو تم اب تک کرتی ہو اس سارے وقت میں. اور وہ کلمات کیا تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. کس قدر یہ خوبصورت کلمات ہیں, اور ان کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر. کتنی مخلوق ہے؟ کبھی ایک مٹھی ریت بھر کے دیکھیے اور کوشش کیجیے اسے گننے کی, آپ گن نہیں سکتے. اور صرف ہماری ایک مٹھی تو کیا, اگر ہم ہاتھ کو زمین پر رکھ کر جو ڈسٹ ہمارے ہاتھ کو لگے صرف ان ذرات کو بھی گننے کی کوشش کریں تو ہم نہیں گن سکتے. تو ان کو کبھی دیکھ کر سوچیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ, اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر. وہ تعداد کتنی ہے ان گنت, ہم نہیں گن سکتے, لیکن اللہ نے سب گن رکھا ہے کہ اس نے کتنی چیزیں پیدا کی. اور یہ تو صرف وہ چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں. کبھی آپ گھاس پر چلیں تو اس کی ایک ایک پتی کو دیکھ کے سوچا کریں, اور پھر ان کے نیچے ان کی جڑوں کو امیجن کیا کریں کہ ساری اللہ کی مخلوق ہے. پھر پھول دیکھیں, پھر ستاروں سیاروں کو دیکھیں, کائنات میں بکھری ہوئی بے شمار چیزیں, کسی ایک بھی مخلوق کو دیکھیں تو اس کی تعداد ہم نہیں گن سکتے. اور پھر فرمایا ورضا نفسہ, میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جو اس کے نفس کی رضا کے برابر ہو, یعنی جس سے وہ راضی ہو جائے. وزنۃ عرشہ, اور اس کے عرش کے وزن کے برابر جس کا اندازہ سوائے اس کے کوئی لگا ہی نہیں سکتا. ومداد کلماتہ, اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. اور اس کے کلمات کی سیاہی, وہ سیاہی کتنی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اتنی سیاہی اور لے آئی جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلمات ختم نہ اور یہ سیاہی ختم ہو جائے. ایک اور جگہ پر آتا ہے سارے درختوں کی کلمے بنا دی جائیں اور سارے سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے اور اتنی اور بھی لے آئی جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اگر تعریف لکھنا شروع کی جائے تو سب کچھ ختم ہو کر رہ جائے لیکن تعریف ختم نہ ہو, اللہ کے کلمات ختم نہ ہو. تو جو حقیقی معنوں میں اللہ کا مقام پہچانتا ہے وہ دل و جان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور صبح و شام بیان کرتا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تو بے اختیار بیان کیے چلے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت اللہ کی تسبیح شروع کرتے تو آس پاس والے سو جاتے لیکن آپ تھکتے نہیں تھے. ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. جب رات آتی تو میں آپ کے دروازے کے پاس سو جاتا. میں ہمیشہ سنتا یعنی رات کو سوتے وقت کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اور آپ اتنی بار پڑھتے کہ مجھے نیند آ جاتی لیکن آپ تسبیح پڑھ رہے ہوتے تھے. اور یاد رکھیے کہ اس کے برعکس جو تسبیح نہ پڑھے وہ خود اپنا نقصان کرنے والے ہیں, خود بد نصیب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق تسبیح بیان کرتی ہے لیکن
شیاطین نہیں، اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ۔ میں نے سوال کیا کہ وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی مخلوق کے بدترین لوگ۔ یعنی جب ساری کائنات تسبیح میں لگی ہوتی ہے تو بدترین لوگ تسبیح نہیں کرتے۔ تو ہماری زندگی میں تسبیح کا ایک اہم حصہ ہونا چاہیے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی تعریف اور سب کر رہے ہیں تو اس کو تو ضرورت نہیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے۔ اس لیے ہم نماز کے اندر قیام میں بھی، رکوع میں بھی سبحان ربی العظیم، اور سجدوں میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ، خوشی میں بھی سبحان اللہ، اور غم میں، اور دلوں کی تنگی اور سینے کی گھٹن کے موقع پر، ہر مشکل میں اللہ کی تسبیح بیان کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سکھایا۔ سورۃ الحجر میں آتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو لوگ آپ پر بناتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ بہت دفعہ ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں ناروا بات کرتے ہیں، یا لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، یعنی دنیا سے جانے کا وقت آ جائے۔ پھر اسی طرح تسبیح ایسی چیز ہے کہ جب انسان اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا شروع کرتا ہے تو اپنے غموں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بہت زیادہ الزامات کی بوچھاڑ ہو گئی اور آپ پر زمین تنگ کر دی گئی تو آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، آپ لوگوں کی باتوں پر صبر کیجیے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور اپنے رب کی تسبیح کیجیے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے دونوں کناروں پر، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ یعنی آپ کے دل میں جو تنگی ہے اور آپ پر جو پریشانی کا عالم ہے، اگر آپ ان اوقات میں خاص طور پر تسبیح کریں گے تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اپنی نعمت تمام کر دی، اسلام کو کامیابی نصیب ہوئی، آپ کا مشن مکمل ہو گیا، تو اس وقت بھی کیا حکم آیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو کیا کیجئے؟ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش مانگیے، یقیناً بلا شبہ وہ ہمیشہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ گویا تکلیف کے وقت بھی اور خوشی کے وقت بھی، دونوں حالتوں میں اللہ کی پاکی بیان کیجیے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سے خوف کھائے، یعنی اندھیرے سے اس کو ڈر لگے، یا وہ پریشان کرے، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یعنی مال ہے لیکن خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، صدقہ کرنے کو دل نہیں کرتا، یا دشمن کے مقابلے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کی یہ ساری کیفیات دور ہو جائیں گی، کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکے گا، اس کے دل کی گھٹن اور خوف اور غم اس سے دور ہو جائیں گے۔ اسی طرح سبحان اللہ پڑھنا انسان کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ حضرت صاحب سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کرنے سے عاجز ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو شخص 100 بار سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی یا اس کی 1000 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار دن میں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ گناہ انسان کے دل پر بھی بوجھ بنتے ہیں، اس کے رزق میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں، اس کے لیے پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں۔ اور کون شخص ہے جو خطا کار نہ ہو؟ ہر شخص سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو دن بھر انسان جو بھی کوئی کمی بیشی کرے یا اپنے عمل میں کوئی کوتاہی کرے تو اس کا ازالہ تسبیح کے ساتھ کرے، گویا اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا ان گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو نام ہے سبوح، سبوح اس ذات کے لیے ہے جس کی ہم کے ساتھ تسبیح کی جائے، یعنی صرف پاکیزگی نہیں بیان کی جائے، تسبیح میں اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے، یعنی ہر کمی کوتاہی سے، اور ایسا نہیں کہ صرف کمی کوتاہی سے یا عیب اور نقص سے پاک ہے بلکہ اس کی تعریف بھی، اس کے تمام خوبیاں کمال کی حد کو پہنچی ہوئی، اس لیے اس بنا پر اس کی تعریف بھی کی جائے گی۔ پھر اسی طرح جب تسبیح کی جاتی ہے اور ساتھ اس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کی جاتی، تعریف کی جاتی ہے، تو انسان اللہ کا قرب پاتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی تسبیح، تحلیل اور تحمید کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. یعنی جب ہم بولتے ہیں تو وہ صرف ہم تک نہیں رہتا، یہ صرف فرشتے ہی نہیں لکھ لیتے بلکہ یہ عرش تک پہنچتے ہیں یہ کلمات، اور ان کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے، یعنی ان کی باقاعدہ آواز ہوتی ہے، اور وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے ہاں ذکر کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں، یعنی وہ کلمات ایک طرح سے سفارشی بن جاتے ہیں. فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا اللہ کے ہاں ذکر ہوتا رہے؟ یعنی اور یہ قرآن مجید میں بھی آیا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. لیکن یہاں کہنے کا ایک انداز ہے کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ بولا ہوا بھی اللہ کے ہاں پہنچتا ہے، اوپر چڑھتا ہے، اور پھر وہ اپنی ایک شناخت رکھتا ہے، ایک پہچان رکھتا ہے، ایک یاد دہانی کا سبب بنتا ہے. اگر دیکھا جائے تو تسبیح کرنا کچھ مشکل کام نہیں ہے، انسان کے لیے بہت آسان ہے اگر تھوڑی سی توجہ کرے. جیسے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی، دو کلمے ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں. یعنی انسان کے جب اعمال کو تولا جائے گا تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ حبیبتان الی الرحمن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے جو کثرت سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ابو سلمہ کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ، اپنے ہاتھ سے 5 کا اشارہ کیا کہ میزان میں کتنے بھاری ہوں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور 5ویں چیز کسی کا فوت ہونے والا نیک بیٹا کہ اس کا باپ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر صبر کرے، تو یہ صبر کا اجر بھی میزان کے اندر بہت ہی بھاری ہوگا. اور یہ بیان کرتے ہوئے آپ نے ہاتھ اٹھایا اور واہ واہ کی کہ واقعی خوش ہو جاؤ کہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا اجر ہے. پھر اسی طرح یہ کہ نہ صرف یہ کہ یہ میزان میں بھاری اور اجر کو اور ثواب کا باعث ہے بلکہ گناہوں کو جھاڑنے والے بھی ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے. آپ نے جب لاٹھی ماری تو پتے جھڑنے لگے. آپ نے فرمایا الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. یعنی ان تسبیحات کے پڑھنے سے، یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھنے سے انسانوں کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا اور وہ کہنے لگا کہ آپ کو اللہ نے جو تعلیم دی ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ سکھائیے. آپ نے فرمایا یوں کہا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ سیکھ کر وہ چلا گیا، تھوڑی دیر پھر واپس آ گیا. کہنے لگا یہ تو جو کچھ آپ نے سکھایا ہے یہ تو اللہ کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اعرابی، جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے نے سچ کہا. الحمدللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سچ کہا. لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سچ کہا. اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سچ کہا. اور جب اس کے بعد تم کہو گے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. جب کہو گے اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم فرما، تو اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے گا. اور جب تم کہو گے اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا کرے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد و ثنا کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. پھر اسی طرح ایک اور جگہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر تسبیح کے بدلے جنت میں ایک درخت بھی لگایا جاتا ہے، اور یہی تسبیحات اہل جنت کے سانس میں جاری ہو جائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کو تسبیح اور تحمید اس طرح سکھائی جائے گی جس طرح تمہیں سانس لینا سکھایا جاتا ہے. تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اپنے کام کاج کرتے ہوئے کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی پاکیزگی بیان کریں اور آخرت میں اس کا قرب پائیں. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدوسیت کا اظہار فرشتوں نے بھی کیا تھا. قرآن مجید میں آتا ہے فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے تیرا پاک ہونا بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. تسبیح میں ہر عیب سے پاک بیان کرنا اور تقدیس میں پاکیزگی اور طہارت کا اظہار کرنا مقصود ہے. قدس کے معنوں میں طہارت و پاکیزگی بھی آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالی القدوس ہے جو خود اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں ہر چیز میں پاک ہے، ہر عیب سے بالا تر ہے، اور اسی طرح وہ پاک کرنے والا بھی ہے. جیسا کہ جنت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو پاکیزگی کا مقام ہے.
حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قدرت کے باوجود شراب ترک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ضرور حضیرت القدس یعنی پاکیزگی کے مقام یعنی جنت کی شراب پلاؤں گا. اور جو ریشم کو باوجود قدرت رکھنے کے یعنی وہ خرید سکتا ہے پہن سکتا ہے لیکن اس کو ترک کر دیتا ہے یا مردوں کے لیے خاص طور پر تو میں ضرور اس کو حضیرت القدس یعنی پاکیزگی کے مقام جنت میں سے ریشم پہناؤں گا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کا نام بھی روح القدس ہے. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہہ دیجئے اسے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے. اسی طرح تقدیس کا مطلب تطہیر پاک کرنا ہے، جیسا کہ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب ونقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد. اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسی دوری کر دے جیسی تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان میں کی ہے. اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے جیسے صاف کپڑا میل کچیل سے پاک صاف کیا جاتا ہے. اے اللہ میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال. کسی چیز کو پاک کرنے کے 3 درجے ہوتے ہیں. نمبر 1 اس کو دور رکھنا، دور کرنا، یعنی اس چیز سے دور کرنا جو اس کے لیے ناپاکی کا سبب ہے، گندگی کا سبب ہے. نمبر 2 گندگی کو ہٹا دینا، جیسے یہاں پر کہا گیا کہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے، یعنی جس طرح میلا کپڑا پاک کیا جاتا ہے یعنی اس کو اس سے نکال دے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو دھونا اور صاف کرنا، میرے گناہوں کو برف سے، پانی سے اور اولوں سے دھو ڈال. تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈالے اور ہمیں ہر طرح کے عیب اور ان چیزوں سے بچائے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں شرمندگی کا باعث بننے والے ہوں. اسی طرح اس لفظ کے معنی میں برکت اور خیر کثیر بھی آتا ہے، جیسے ارض مقدس کو ارض مبارکہ بھی کہا گیا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت برکتیں رکھ دی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے بہت دور کی اس مسجد تک لے گیا جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی ہے. تو وہ جگہ مبارک ہے اور اس کو ارض مقدس بھی کہا گیا. تو تقدیس جو ہے وہ برکت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکت ہے اور برکتیں عطا کرنے والی بھی. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کا 2 بار ذکر آیا ہے. ایک تو هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا. پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اور دوسرے سورۃ الجمعہ میں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. آسمانوں اور زمین میں موجود تمام مخلوق اس کی تسبیح کر رہی ہے جو بادشاہ ہے، مقدس ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. یہاں ایک خاص قابل ذکر بات یہ ہے کہ دونوں جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام الملک کے ساتھ آیا ہے کہ وہ حقیقی بادشاہ ہے، سب سے بڑا ہے، سارے اختیارات کا مالک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہایت پاکیزہ ہے اور پاکیزگی بخشنے والا ہے. اسی طرح احادیث میں بھی اس نام کا ذکر آتا ہے جس کا آگے جا کر ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے. تو یہاں پر خاص طور پر جو چیز ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ انسان ہمیشہ سے اپنی فطرت میں خیر پسند ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو خیر اور بھلائی پر پیدا کیا، اس لیے انسان اپنی ذات میں اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ کسی ایسی ہستی کو جانے جو ہر عیب سے پاک ہو. انسان اپنی ذات میں پرفیکشن کی تلاش میں ہوتا ہے اور وہ بندوں کے اندر یہ صفات ڈھونڈتا ہے کہ ایسے بندوں سے اس کا تعلق ہو جن کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی خطا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، کوئی کمی کوتاہی نہ ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری صفات تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اندر ہی ہیں. اس لیے جب انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح طور پر نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا، تو پھر دنیا میں جب وہ صفات لوگوں کے اندر یا مخلوق کے اندر تلاش کرتا ہے تو اس کو مایوسی ہوتی ہے اور یہ چیز اس کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کو مایوس نہیں کیا
اس نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنا ایسا تعارف کروایا کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہی وہ رب ہے جو ہر طرح سے پاک ہے، ہر طرح کے نقائص سے، ہر طرح کی شرک سے، ہر طرح کی کمزوریوں سے، ہر طرح کی بھول چوک سے، اور یہ صرف اسی کی ذات ہو سکتی ہے۔ اس لیے جب انسان دنیا سے پریشان ہوتا ہے اور لوگوں کی بہت سی چیزوں سے اس کو مایوسی ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب انتہائی پاکیزگی کے تصور کے ساتھ اس کی طرف راغب ہوتا ہے تو حقیقی معنوں میں اس کے دامن میں پناہ لیتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کو پاک بھی کرتا ہے۔ بندہ اپنے آپ کی پاکی کتنی بھی بیان کرے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے منع بھی کیا ہے، اور ایسا ممکن بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں؟ بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یعنی کوئی بھی اپنی پاکی دامن کے دعوے نہ کرے، کیونکہ ہر انسان خطا کار ہے اور اس سے غلطیاں ہوتی ہیں اور دن رات گناہ کرتا ہے انسان، تو اس لیے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں معصوم ہوں یا میں ہر گناہ سے پاک ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو پاک کرے اور گناہوں کے بعد جس کی توبہ قبول کر لے اور جس کی خطائیں اس سے دور کر دے، جیسے کہ ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز میں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری خطاؤں کو دھو ڈال، تو جب انسان اپنی ان خطاؤں کے دھونے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو پاک کرتا ہے اور پھر نتیجتاً اس کو آخرت کی پکڑ سے بچاتا ہے۔ پھر یہ بات بھی یاد رہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پاک کرے گا۔ ابو برزہ اسلمی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں جب کسی مجلس سے اٹھتے تو یہ کلمات کہتے: سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو ایک آدمی نے آپ سے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آج کل وہ کلمات کہتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کہے۔ آپ نے فرمایا یہ اس چیز کے کفارے کے لیے ہے جو مجلس میں ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ جب بھی کچھ لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس مجلس میں کوئی خطا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، اور بعض اوقات انسان جب کسی مجلس سے اٹھتا ہے تو ایک بوجھل دل کے ساتھ بھی اٹھتا ہے۔ جب انسان بات چیت میں مشغول ہوتا ہے یا ہنسی مذاق میں یا ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی قسم کی گفتگو میں، تو اس وقت اس کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اٹھنے کے بعد اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد بعض اوقات دل پر بوجھ سا رہ جاتا ہے۔ تو ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھا دی کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ ایسی تمام چیزوں سے جو بھول چوک کے ساتھ ہوئی ہو یا بندوں کے حقوق کے معاملے میں اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو وہ وہاں سے اٹھنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو صاف کر لے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کر لے۔ پھر اسی طرح جو دوسروں پر ظلم نہیں کرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پاک کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شرک سے بھی پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور پھر اس کے لیے لوگوں نے، انسانوں نے جتنے بھی قسم کے انداد یا شرکاء بیان کیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب سے بھی پاک ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، حالانکہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا، تو جس کو اللہ نے خود پیدا کیا وہ اللہ تعالیٰ کا شریک تو نہیں ہو سکتا۔ پھر بغیر علم کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھر ڈالے۔ جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک اور بہت بلند ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب جو عرش کا رب ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرح کے شریکوں سے پاک ہے، یعنی اس کی ذات اتنی بلند اعلیٰ و عرفہ ہے کہ اس کو کسی بھی مددگار کی اور کسی بھی سکسیسر کی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرح کے نقص اور کمی سے پاک ہے، جیسے موت سے پاک ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ اس ذات پر بھروسہ کیجئے، اس ذات پر اپنا اعتماد رکھیے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ انسان چونکہ اپنی ذات میں کمزور ہے، انسان محتاج ہے،
اس لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی ایسے سہارے کو پکڑے، اپنی مشکلات میں کسی ایسے کو تھامے کہ جو واقعی اس کو سہارا دینے والا ہو اور وہ کبھی ختم نہ ہو۔ انسان جب انسانوں کے اندر ایسے سہارے تلاش کرتا ہے، انسانوں کے اندر ایسے مددگار چاہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ انسان تو کمزور ہے، دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس لیے انسان اگر ان میں سے کسی بھی چیز کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن سب ختم ہونے والے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ہستی پر یعنی اپنی ذات پر توکل کا حکم دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ اللہ وہ ذات ہے کہ الذی لا یموت، کہ جس کو موت نہیں آئے گی۔ پھر اسی طرح اسے اونگ اور نیند بھی نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس لیے جب رات کو تمام لوگ سو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نہیں سوتا۔ انسان زیادہ سے زیادہ کتنا جاگ سکتا ہے؟ اگر کوئی کسی کی مدد دل و جان سے بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، لیکن اسے ایک ایسی ہستی چاہیے کہ جو ان کمیوں سے پاک ہو، اور وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی ذات ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اس کو ہم چاہیں تو دن میں پکاریں، چاہیں تو رات کو پکاریں، وہ ہر حال میں سنتا ہے۔ وہ صرف سوتا ہی نہیں، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اس کو تھکاوٹ بھی لاحق نہیں ہوتی، وہ ایک لمحے بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔